अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत कहफ हमने आयत नंबर 44 तक पढ़ा। आगे आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 45 से। अपना सबक शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक सूरत कहफ आयत नंबर 45 से। हमने इसमें सूरत वो सहाबा कहफ के बारे में पढ़ा। जो इसमें पहला वाक़या था वो सहाबा कहफ के बारे में था। फिर इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या हम पढ़ेंगे। फिर देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इसमें और क्या कुछ छुपा के रखा है। आज हम पढ़ते हैं। वदरिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बहा। ये भी वाक़या है एक बाग वाले का। इसमें हम वो बाग वाला वाक़या भी हमने पीछे पढ़ा कि दो शख्सों का जो बाग वाला वाक़या था कि एक को अल्लाह ने बाग दिया और दूसरे को ऐसे, वो भी हमने पढ़ा। फिर आगे देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो सूरतें हैं आगे, यानी अल्लाह ताला कहते हैं वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा अलमालु वल बनानु। ये आयत बड़ी अहम है। ज़ीनातुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुल सालिहातुल खैरा इंदा रब्बुका सवाबुल व खैरुल अमला। यानी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ए रसूल, ये आयत आप गौर से सुनिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त आयत है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बयान करें। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे पानी हमने इसे बादल से बरसाया, फिर ज़मीन से उगने वाली चीज़ इसके साथ मिल गई, फिर वो खूब फैली फूली, वो खूब लहलहाई और इसको हवाएं यानी लिए फिरती हैं, और वो हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर जो है ये मैं आपके सामने 45 का तर्जमा 46 का तर्जमा पढ़ने लगी। इससे गौर से सुनिएगा। अल्लाह कहते हैं, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल और बेटे दुनिया की ज़िंदगी की ज़ेबो ज़ीनत हैं, और बाकी रहने वाले नेक माल आपके रब के यहाँ सवाब के लिहाज से बेहतर है और नेक तवक्कुआत के लिहाज से भी बेहतर है। यानी माल के लिहाज से और तवक्कुआत के लिहाज से बेहतर हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, आयत नंबर हमने 45 पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं इसमें कि ये अल्लाह आप दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल दें। दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं जैसे हमने चटियल मैदान ज़मीन सूखी पड़ी हो तो उस पर बारिश पड़े तो वो फिर उसमें फल फूल लगते हैं तो वो लहलहाने लगती है। ऐसे ही 46 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, आयत नंबर 46 में, कि ये माल और बेटे दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत हैं, और बाकी जो रहने वाली चीज़ है वो क्या है? नेक माल है। नेक माल जो हैं उनका सिला हमें एक दिन ज़रूर मिलेगा। अल्लाह कहते हैं कि और ए रसूल, नेक माल का ये सिला इस दिन मिलेगा जिस दिन हम पहाड़ों को जलाएंगे और जिस दिन ज़मीन आपको एक चटियल मैदान की तरह नज़र आएगी। फिर हम इन सब को जमा करेंगे और इनमें से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब आपके रब के सामने पेश किए जाएंगे। फिर हम इनसे कहेंगे, आज तुम हमारे पास इस तरह पैदा होकर आ गए हो जिस तरह हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था। तुम तो क़यामत के दिन का इनकार करते थे, बल्कि तुम्हारा तो ये दावा था कि हम क़यामत के लिए कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं है।
تو پھر تم نے دیکھ لیا کہ یہ تمہارا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے، غلط ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہر ایک کا مال نامہ دیکھ کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ گناہ گار لوگ جو کچھ بھی اس میں تحریر ہوگا اس کو دیکھ کر اس کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے، ہائے افسوس، یہ کیسا مال نامہ ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سب کچھ گن گن کر محفوظ کر لیا۔ جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے وہ ان سب کو اس دن اس کتاب میں موجود پائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ اس کے اعمال کے مطابق ہی اس کو بدلہ دے گا۔ وَلَا یظلم ربک احد وَوَجَدَکَ مَا عَمِلُوا حاضرًا، یعنی جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے وہاں یہ حاضر پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی ان آیات میں مادہ پرستی کی مذمت کی گئی ہے، اور دنیاوی ساز و سامان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک قصہ جو آپ کے سامنے پہلے بیان ہوا تھا دنیاوی زندگی کا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مثلا اس میں ہائی لائٹ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی سے اللہ نے دیا، جیسے پانی برسایا تو اگنے والی چیزیں اگیں، پھیلی پھولی، اور پھر ان کو ہوائیں لے اڑیں۔ اللہ ہر چیز پر، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اکثریت میں مثلا ایسا اتفاق ہوا ہے کہ آپ نے یعنی آسمان جب یہ ہوائیں بادل آ جائیں ایک دم جھٹ سے آ جاتے ہیں اور ہوا اتنی تیز چلتی ہے، تو بادلوں کو کبھی آپ نے چلتے دیکھا ہے؟ میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے۔ بادل پھر ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے بادلوں کو لے کر اڑ رہی ہوتی ہیں، پتہ بادل ایک دم آ جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر وہ ہوائیں اللہ چلاتا ہے، تو ہوائیں جو ہیں وہ بادل کو اٹھا کے لے جاتی ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں جا کے برساتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس دن تمام لوگوں کو جب ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ اپنے اعمال نامے دے کر کہے گا، اوہو اس نے بالکل چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اور بڑی سے بڑی بات بھی یعنی اس میں لکھی پائیں گے، تو اس دن ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اعمال کی بربادی کا نقشہ کھینچا یہاں، اس کے بارے میں ہم نے پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، وہاں بھی دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے اس قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ ذُرِّيَّةً أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَهُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتَ مُتَّخِذِينَ المضلین عضدا۔ اللہ کہتے ہیں رسول وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے فرشتوں سے اور ابلیس سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا، لہٰذا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اے انسان، کیا تم میرے علاوہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ بے شک ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت شیاطین کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، اور نہ ہی اپنی پیدائش کے وقت، اور میں نے ایسا نہیں کیا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنے قوت بازو بناؤں۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھتے ہیں، میں بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ آیت نمبر 51 ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ تو آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت شیاطین کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، اور نہ ہی ان کی اپنی پیدائش کے وقت میں نے ایسا کیا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنے قوت بازو بناؤں، ٹھیک ہے۔ اور جس دن اللہ مشرکین سے فرمائے گا کہ میرے شریکوں کو بلاؤ، یعنی ان لوگوں کو بلاؤ جن کے متعلق تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، تو مشرکین ان کو بلائیں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، مشرکین ان تک پہنچ نہ سکیں گے، اس لیے کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک ہلاک کرنے والی جگہ بنا رکھی ہوگی، اور جب گنہگار دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔
یعنی ان آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا اور انسانوں کو یاد دلایا کہ ابلیس تو تمہارا قدیمی دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ محشر میدان میں تمہاری رسوائی اور حسرت اور مذمت کا اصل سبب ابلیس ہی ہے، اور اگر تم اس کے دھوکے اور فریب سے بچ گئے تو تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے کہا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا تھا، ہم نے سورۃ اعراف میں پڑھا تھا۔ تو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور ان کی اولاد سے دشمنی کرنے کی ٹھان لی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا قصہ یاد دلاتے ہوئے انسان کو متنبع کیا ہے اور اسے کہا کہ یہ تمہارا پرانا دشمن ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں بڑی وضاحت سے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو شیطان ہے یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، تو ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ جو شیطان ہے اس نے کہا تھا کہ میں ہر یعنی کہ انسان کو گمراہ کرنے کی جب اس نے ٹھان لی، تو اللہ کہتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں انسانوں جب گنہگاروں کو دوزخ دکھائی جائے گی تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس میں بچنے کی جگہ کہیں نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جِدَالًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبِّهِمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان تمام مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے اور ہر مثال میں کوئی نہ کوئی جھگڑے کی بات نکال لیتا ہے۔ اور اب جب کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے اور انہیں کس بات نے ایمان لانے سے روک رکھا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے تو انہیں کس بات نے روک رکھا ہے؟ جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے، کون سی ایسی بات ہے جو اپنے رب سے معافی مانگنے نہیں دے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب ان کے پاس ہدایت آ چکی اور انہیں کس بات نے ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے روک رکھا ہے، سوائے اس کے کہ اگلے لوگ جو کہ اللہ کی سنت یعنی جو اللہ کی سنت ان کو پہنچائی گئی تھی یا ان کے سامنے ہمارا یعنی جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جب ان تک پہنچ چکی ہیں ہمارے نبیوں کے ذریعے، تو پھر یہ کیوں نہیں معافی مانگ لیتے؟ اور ہم رسولوں کو تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبریاں سنائیں اور فاسقوں کو ڈرائیں، پھر بھی لوگ کفر کرتے ہیں اور باطل کی بنیاد پر جھگڑا کرتے ہیں اور باطل ہی کے ذریعے حق کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری آیات کو اور جس چیز سے انہیں ڈرایا جائے ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جو اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں وہ ان کو بھول جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ حق کو سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا گیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس حالت میں آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے، اور اگر ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑے تو بہت جلد عذاب بھیج دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس نے تو ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ کے دامن رحمت کے علاوہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بستیوں کو جن کو یہ لوگ دیکھتے ہیں ویران پڑی ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی وقت تباہ و برباد کیا تھا جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور ہم نے ان کی تباہی کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا اور وقت مقررہ سے پہلے عذاب نہیں بھیجا۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا حال بیان کیا، وہ باغ والا جو قصہ تھا، ایک نے ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کیے۔ دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیتی باڑی سے تشبیہ دی
کہ جس طرح وہ لہلہاتی ہے پھر وہ یعنی عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس طرح مشرکین کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ان دو مثالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے رسول، ہم نے اس قرآن کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی اس میں مثالیں بیان کی ہیں۔ ہر مثال میں بجائے ٹھنڈے دل سے غور کرنے اور اچھا نتیجے پر پہنچنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی جھگڑے کی بات نکال لیتے ہیں اور صحیح راستے پر آنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں، دونوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہم کو جگا دیتا ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات کہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ موڑ کر چلے گئے اور کچھ جواب نہ دیا۔ جب آپ پیٹھ موڑ کر جا رہے تھے تو میں نے سنا آپ اپنی ران سے ہاتھ مارتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یعنی اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ نیک کام نہ کرنے کے لیے تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کافر جو ہیں ایمان نہیں لاتے اور طرح طرح کے بہانے بناتے تھے، لیکن یہ بہانے در حقیقت ایمان لانے سے نہیں رکنے والے۔ میں آپ کو بتاؤں جو چیزیں مثلا ایمان، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن پاک میں کھول کر بیان کر دی ہے۔ دیکھیں اس سے بڑی آیات اور کون سی ہو سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وہ دو شخصوں کا حال سنایا، پھر زندگی گزارنے کا طریقہ پھر اللہ نے بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اپنے گناہوں کی انسان معافی مانگ کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے، کوئی نہ کوئی جھگڑے کی بات نکال لیتا ہے، اس میں سے نکالتے ہیں نا ہم لوگ، مسئلے سے مسئلے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہمارے یہاں باہر میں صبح دوست ہیں ہماری، تو ہم ایک جگہ اکٹھے ہو کر نا تبلیغ کی باتیں میں انہیں سناتی ہوں۔ تو میں نے اسے کہا، وہ میری ایک ہمسائی تھی، تو میں نے اسے کہا یہ جو تم 10ویں محرم کو، یعنی جب پہلی محرم آتی تو وہ ننگے پاؤں پھرنے لگ جاتی، جبکہ وہ شیعہ نہیں تھے، تو وہ نہ ننگے پاؤں پھرتی، 10 محرم تک ننگے پاؤں پھرتی رہتی، چاہے گرمی ہو چاہے کچھ بھی ہو، تو پھر وہ دمال ڈالتی اور گھروں میں اس کے قوالیاں، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا۔ اسے میں نے کہا کہ یہ جو کچھ تم کر رہی ہو، کہتی ہے اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے اپنی بات کو منوانے کے لیے ہمیں کوئی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں کہتی ہے کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو سیدھا ڈائریکٹ جج کے سامنے تو نہیں نہ جاتے، ہمیں پہلے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں نے کہا تم ایسا کام کر ہی کیوں رہی ہو جو ہمیں وکیل ڈھونڈنے پڑے؟ تو میں یہ آیت پڑھ کر میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، تو میں نے آپ کو سنائی کہ یہ جو ہے نا ہیلے بہانے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا، میں نے جیسے آپ کو ایک حدیث بھی سنائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں دیکھ لیجئے گا، کہ یعنی اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نیک کام نہ کرنے کے لیے تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی وہ بات کو نہیں سمجھی، وہ کہتی ہے یہ اللہ کو منا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو یہ جو پیر فقیر ہیں اور یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں نا، یہ سب کچھ صحیح ہے، اور تم یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم ہر بات میں کوئی نہ کوئی جناب بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پیچھے قوم عاد اور قوم احزاب کے بھی واقعات پڑھے، کیسے سورۃ نساء میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ ہم نے تقریباً 59 آیات پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس میں پڑھنے میں، سمجھنے میں، پڑھانے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے تو مالک مجھے معاف کرنا۔ تلاوت کرنے میں زیر زبر پیش کی غلطی ہو جائے تو یا اللہ مجھے معاف کرنا، میرے سننے پڑھنے سمجھانے میں کوئی غلطی ہے تو یا اللہ مجھے معاف کرنا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ سورۃ کہف کو
آپ بھی 2 سے 3 بار اس کا ترجمہ دیکھ کر سمجھ کر پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔